अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत ज़माने पहले मुल्क रोम पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान बादशाह बेहद इंसाफ करने वाला और रहम दिल था। रियाया इससे बेहद खुश थी। सुलेमान बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी जरीन। शहजादी जरीन बेहद खूबसूरत थी और बादशाह इससे बहुत प्यार करता था। इसने शहजादी जरीन को बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला था। इसने इसे इल्म के साथ साथ हर हुनर भी सिखाया था। इसका इरादा था कि शहजादी जरी की शादी किसी बेहद बहादुर और अक्लमंद शहजादे से करके वो हुकूमत इन दोनों को देकर खुद अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाएगा। इसलिए जब शहजादी बड़ी हो गई तो इसने इसके लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। बेशुमार शहजादे शहजादी जरी से शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन बादशाह को कोई रिश्ता पसंद ही ना आ रहा था। जिस किस्म का रिश्ता बादशाह चाहता था, ऐसा रिश्ता इसे ना मिल रहा था। इसलिए बादशाह बेहद परेशान था। आज भी जब वजीर ने मुल्क कुनान के शहजादे के बारे में बादशाह से बात की तो बादशाह ने इनकार कर दिया, क्योंकि मुल्क कुनान के शहजादे के बारे में इसने सुन रखा था कि वो खासा जालिम वाक़ हुआ है। बादशाह सलामत, आखिर आप कैसा रिश्ता चाहते हैं? शहजादी की उम्र बढ़ती जा रही है। शाही वजीर ने मौदबाना लहजे में कहा। शाही वजीर, शहजादी जरी मेरी अकलौती बेटी है। मैं चाहता हूँ इसकी शादी ऐसे शहजादे से हो जो बेहद बहादुर भी हो और इंतहाई अक्लमंद भी, ताकि मेरी शहजादी के साथ साथ मुल्क की रियाया भी खुश रह सके। बादशाह ने जवाब दिया। लेकिन बादशाह सलामत, अब ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा शहजादा आपके मियार पर पूरा उतरता है? शाही वजीर ने कहा। हाँ, ये बात सोचने की है। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। बादशाह ने कहा। वो क्या तरकीब है? बादशाह सलामत, शाही वजीर ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। वो तरकीब ये है कि कोई ऐसी शर्त लगा दी जाए जिसे सिर्फ वही शख्स पूरा कर सकता हो जो बेहद बहादुर भी हो और अक्लमंद भी। इस तरह जो शहजादा वो शर्त पूरी करेगा वो शहजादी का हकदार बन जाएगा। बादशाह ने कहा। बहुत अच्छा फैसला है बादशाह सलामत, लेकिन ऐसी शर्त कौन सी हो सकती है? क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? शाही वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, एक शर्त मेरी समझ में आई है। वो ये है कि जो शहजादा शीशनाग का मनका ले आएगा वो ही कामयाब रहेगा। बादशाह ने कहा। शीशनाग का मनका? ये तो बिल्कुल ही मामूली सी चीज है। बादशाह सलामत, अब भी दुनिया में ऐसे सपेरे मौजूद होंगे कि जिनके पास ये मनका होगा। कोई भी शहजादा ये मनका खरीद कर ला सकता है। शाही वजीर ने जवाब दिया। अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि इसका हसूल नामुमकिन है। बादशाह ने चौंकते हुए कहा। अगर आप इस किस्म की शर्त चाहते हैं तो फिर बादशाह सलामत, सांपों की शहजादी नागरानी के मनके की शर्त लगा दीजिए। शाही वजीर ने कहा। सांपों की शहजादी नागरानी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बादशाह ने चौंकते हुए पूछा। बादशाह सलामत, पूरी दुनिया के सांपों में एक मादा सांप ऐसा होता है जिसे नागरानी कहा जाता है। पूरी दुनिया के सांप इसके वती होते हैं। शेषनाग तो इसका अदना सा गुलाम समझा जाता है। इसे नागरानी भी कहा जाता है और सांपों की शहजादी भी। इस नागरानी में ये ताकत होती है कि वो इंसानी रूप में भी आ सकती है। इसलिए बूढ़े सपेरे बताते हैं कि सांपों की शहजादी अक्सर इंसानी रूप में ही रहती है। आम आदमी इसे पहचान नहीं सकता। सिर्फ इसकी एक निशानी होती है कि सांप इसके मुती होते हैं। कोई सांप इसे काटने की जुर्रत नहीं कर सकता। इसकी आंखों में ऐसी ताकत होती है कि जिसकी तरफ वो नजर भर कर देखती है वो मफलूज होकर रह जाता है। इसके पास एक मखसूस मनका होता है। वो जिस पर बेहद खुश हो जाए इसे ये मनका बख्श देती है, वरना दुनिया की कोई ताकत इससे ये मनका हासिल नहीं कर सकती। शाही वजीर ने तफसील बताते हुए कहा और बादशाह बड़ी हैरत से सुन रहा था। लेकिन इस मनके की क्या निशानी होती है शाही वजीर? बादशाह ने पूछा। इस मनके की निशानी ये होती है कि इसे जब भी निचोड़ा जाए इससे खून के कतरे निकलते हैं और ये खून के कतरे
جس چیز پر پڑ جائیں وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ وزیر نے جواب دیا، اوہ پھر تو یہ واقعی نایاب چیز ہوئی، لیکن کیا کوئی انسان اسے حاصل بھی کر سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، حاصل کیا جا سکتا ہے، بہادری سے، عقل مندی سے۔ انسان کیا نہیں کر سکتا؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، بس پھر ٹھیک ہے، تم یہ اعلان کروا دو کہ جو شہزادہ ناگرانی کا منکا لے کر آئے گا اس کی شہزادی زری سے شادی کر دی جائے گی اور اسے ملک روم کا تخت بھی سونپ دیا جائے گا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس میں شہزادے کی شرط ہٹا دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کوئی بھی نوجوان یہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ شاہی وزیر نے کہا، نہیں، میں کسی عام آدمی سے شہزادی کی شادی نہیں کر سکتا، اس کا شہزادہ ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ کی بات بجا ہے، شہزادہ ہونا ضروری ہے تاکہ ملک روم کے تخت پر کوئی عام آدمی نہ بیٹھ سکے۔ ٹھیک ہے حضور، میں آج ہی یہ اعلان کرا دیتا ہوں، وزیر اعظم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بادشاہ سے اجازت لے کر کمرے سے باہر نکل گیا اور بادشاہ اٹھ کر اندر اپنے محل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یہ بات شہزادی زری کو بھی بتانا چاہتا تھا تاکہ اسے بھی معلوم ہو جائے کہ جو شہزادہ یہ منکا لے کر آئے گا اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ شہزادہ فیروز اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ ایک نوجوان تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ شہزادہ حضور، ابھی ابھی میں نے ایک اعلان سنا ہے، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اعلان؟ کیسا اعلان؟ بیدار بخت، شہزادے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بیدار بخت وزیر اعظم کا لڑکا تھا اور شہزادہ فیروز کا بچپن کا دوست تھا، اس لیے شہزادہ سب سے زیادہ اس سے بے تکلف تھا۔ شہزادہ حضور، ملک روم کے بادشاہ نے اپنی بیٹی شہزادی زری کی شادی کے لیے اعلان کیا ہے کہ جو شہزادہ سانپوں کی شہزادی ناگرانی کا منکا حاصل کر کے آئے گا اس کی شادی شہزادی زری سے کر دی جائے گی اور ملک روم کا تخت اسے سونپ دیا جائے گا۔ بیدار بخت نے جواب دیا، اوہ مگر یہ سانپوں کی شہزادی اور ناگرانی کیا ہوتی ہے؟ شہزادہ فیروز نے چونکتے ہوئے کہا، حضور یہ سب کہانیاں ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ایسا مادہ سانپ ہوتا ہے جس کے پوری دنیا کے سانپ مطیع ہوتے ہیں اور اس کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو انسانی روپ میں رہے۔ اس سانپ کو سانپوں کی شہزادی اور ناگرانی کہتے ہیں۔ محفل میں موجود ایک آدمی نے کہا، اچھا، واقعی ہمیں تو آج تک اس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو سکا تھا، اس منکے کی بھی تو کوئی نشانی ہوتی ہوگی۔ شہزادہ فیروز نے کہا، جی ہاں، اس منکے کی یہ نشانی بتائی جاتی ہے کہ اسے نچوڑا جائے تو اس میں سے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں اور جس چیز پر یہ قطرے ڈال دیے جائیں وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس دوست نے جواب دیا، اوہ پھر تو وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ شہزادے فیروز نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، شہزادہ حضور، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ اس دوست نے جس نے یہ معلومات مہیا کی تھی جواب دیا، اگر یہ قصے کہانیاں ہیں تو پھر کیا ملک روم کا بادشاہ پاگل ہے جس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس شرط کا اعلان کر دیا ہے؟ اور تم جانتے ہو کہ شہزادی زری ہمیں کتنی پسند ہے، ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں، ہم ضرور شہزادی زری سے شادی کریں گے۔ اس طرح شہزادی زری کے ساتھ ساتھ ملک روم کا تخت بھی ہمارے پاس آ جائے گا اور ہم اپنے ملک کے ساتھ ساتھ ملک روم کے بھی بادشاہ بن جائیں گے، دنیا میں ہمارا ملک سب سے بڑا ملک ہوگا۔ شہزادہ فیروز نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شہزادہ فیروز ملک روم کے ہمسایہ ملک آذربائیجان کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا، انتہائی بہادر اور عقل مند۔ چونکہ ملک روم سے اس کے ملک کی سرحدیں ملتی تھیں اس لیے دونوں ملکوں کے بادشاہوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا۔ شہزادی زری بھی اسے پسند کرتی تھی۔ شہزادہ حضور، کیا خیال ہے اگر آپ کا رشتہ شہزادی زری کے لیے بھیجا جائے تو ملک روم کے بادشاہ کو کیا انکار ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً یہ شرط ترک کر کے آپ کا رشتہ منظور کرے گا، آخر اسے آپ سے اچھا داماد کہاں ملے گا؟ بیدار بخت نے کہا، بیدار بخت، تمہیں معلوم نہیں، ہم نے پہلے اپنے خاص آدمی کے ذریعے شہزادی زری کے لیے رشتہ بھیجا تھا لیکن سلیمان بادشاہ ٹال گیا تھا، اور جب
ہمارے آدمی نے بہت اصرار کیا تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ شہزادہ فیروز واقعی بہت اچھا شہزادہ ہے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس سے ساری دنیا پر اس کی بہادری اور عقل مندی کی دھاک بیٹھ جائے۔ چنانچہ یہ پیغام ملنے کے بعد میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایسا کوئی کارنامہ ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ اعلان سنا دیا۔ اب تو سلیمان بادشاہ نے خود یہ شرط لگا دی ہے، اب اس شرط کے پورا ہونے پر وہ انکار نہیں کر سکتا۔ شہزادہ فیروز نے کہا، مگر شہزادہ حضور، اب سانپوں کی شہزادی کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ بیدار بخت نے کہا، میں نے سنا ہے کہ سرخ پہاڑی میں ایک بہت بڑا آدمی رہتا ہے جو کسی زمانے میں نامی گرامی سپیرا رہ چکا ہے۔ اس سے پوچھا جائے، شاید وہ اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کر سکے۔ ایک دوست نے کہا، اوہ ٹھیک ہے، اسے ضرور معلوم ہوگا۔ تم نے اچھی تجویز بتائی ہے دوست، تم انعام کے حقدار ہو۔ شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر گلے سے قیمتی ہار اتار کر اس دوست کی طرف بڑھا دیا جسے اس نے بے حد شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے شہزادہ حضور، میں اس بوڑھے کو طلب کرا لیتا ہوں۔ بیدار بخت نے کہا، نہیں، وہ بزرگ ہے، اسے یہاں آنے میں تکلیف ہوگی، پھر کام ہمارا ہے، ہم خود اس کے پاس جائیں گے، تم گھوڑے تیار کرواؤ۔ شہزادہ فیروز نے کہا، کتنے گھوڑے حضور؟ بیدار بخت نے کہا، صرف تم اور میں جائیں گے، 2 گھوڑے۔ شہزادہ فیروز نے کہا، اور بیدار بخت سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے شہزادہ حضور، باقی دوستوں نے شہزادے کا موڈ دیکھتے ہوئے کہا، اور شہزادے نے سر ہلا دیا۔ سب دوست شہزادے کو سلام کرتے ہوئے ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیدار بخت واپس آیا اور اس نے گھوڑا تیار ہونے کی خبر دی۔ شہزادہ اٹھا اور پھر بیدار بخت کے ساتھ چلتا ہوا کمرے سے نکل کر شاہی استبل کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں گھوڑوں پر سوار شاہی محل سے نکل کر سرخ پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ سرخ پہاڑی شہر سے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے مسلسل 1 گھنٹے تک گھوڑا دوڑانے کے بعد وہ سرخ پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ کہاں رہتا ہے وہ بوڑھا؟ شہزادہ فیروز نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑا روکتے ہوئے بیدار بخت سے پوچھا، سنا ہے اس پہاڑی کی کسی غار میں رہتا ہے؟ بیدار بخت نے کہا، اور پھر وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ آپ یہاں رکیں، میں اسے تلاش کرتا ہوں، مجھے اوپر پہاڑی پر جانا ہوگا۔ بیدار بخت نے کہا۔ گھوڑے سے اتر کر وہ اسے ایک درخت کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ شہزادہ فیروز نے کہا، اور پھر وہ بھی گھوڑے سے اتر پڑا۔ بیدار بخت نے آگے بڑھ کر اس کا گھوڑا تھاما اور اسے بھی ایک اور درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر وہ دونوں پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک طرف سے دھواں سا اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دھواں ایک بڑی چٹان کے پیچھے سے بلند ہو رہا تھا، اور دھواں دیکھتے ہی دونوں نے اپنا رخ ادھر ہی کر لیا۔ دھوئے کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ بوڑھا ادھر ہی رہتا ہوگا۔ چٹان کے پیچھے ایک بڑی غار میں سے وہ دھواں نکل رہا تھا، اور غار کا دہانہ دھوئے سے بھرا ہوا تھا۔ بزرگ محترم، آذربائیجان کا شہزادہ فیروز آپ سے ملنے کے لیے غار سے باہر موجود ہے۔ بیدار بخت نے دہانے کے قریب پہنچتے ہی زور سے کہا، تاکہ اگر واقعی وہ بوڑھا اندر رہتا ہے تو جواب مل جائے گا۔ اندر آ جاؤ، جس نے آنا ہے، میں بوڑھا ہوں، چل نہیں سکتا۔ اندر سے کسی کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، اور بیدار بخت نے شہزادے کو اشارہ کیا، اور پھر وہ دونوں اس دھوئیں بھری غار میں گھستے گئے۔ غار خاصی بڑی تھی، اور اس کے آخری حصے میں ایک بے حد بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آگ جل رہی تھی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ سلام بڑے میاں، شہزادہ فیروز ہوں، اور یہ میرا ساتھی بیدار بخت ہے۔ شہزادہ فیروز نے بوڑھے کے قریب جا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، میں شرمندہ ہوں شہزادے کہ آپ کے استقبال کے لیے باہر نہ آ سکا۔ ویسے آپ کی یہاں آمد میرے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث حیرت بھی۔ بوڑھے نے اپنا ہاتھ اٹھا کر شہزادے کو سلام کرتے ہوئے کہا، آپ کی مہربانی ہے بزرگ محترم، دراصل ہم آپ سے ایک بات پوچھنے آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ سپیرے بھی رہے ہیں۔ شہزادے نے بزرگ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، اور بخت بیدار بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ آپ نے درست سنا ہے شہزادہ حضور، میری ساری زندگی سانپوں کے درمیان ہی گزری ہے،
اور 7 پشتوں سے ہمارا یہی پیشہ چلا آ رہا ہے۔ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے یہ دھندا چھوڑ کر صرف عبادت میں ہی مصروف ہو گیا ہوں۔ بہرحال فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، بزرگ محترم، ہم سانپوں کی شہزادی ناگرانی کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، کیا کیا شہزادے حضور، آپ واقعی یہ بات پوچھ رہے ہیں؟ بوڑھے نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ ہاں بزرگ محترم، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، شہزادے نے جواب دیا۔ او شہزادہ حضور، آپ کو کس نے بہکا دیا؟ آپ اس کو بھول جائیں تو زیادہ بہتر ہے، بوڑھے نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں بزرگ محترم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سانپوں کی شہزادی کو ضرور تلاش کروں گا۔ آپ کی مرضی، آپ ہمیں کچھ بتائیں یا نہیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، شہزادے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میری یہ مجال نہیں شہزادہ حضور کہ میں آپ سے کچھ چھپا سکوں، لیکن آپ اسے کیوں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، بزرگ محترم، بات یہ ہے کہ ملک روم کے بادشاہ سلیمان نے اپنی بیٹی شہزادی کے ساتھ شادی کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ جو شہزادہ سانپوں کی شہزادی ناگرانی کا منتا لے کر آئے گا، اسی کے ساتھ شہزادی زری کی شادی کی جائے گی، اور ہمارے شہزادہ فیروز شہزادی زری سے محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ وہ منکا حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ بیدار بخت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ملک روم کا بادشاہ سلیمان شاید اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اس نے یہ ناممکن شرط لگا دی ہے۔ سانپوں کی شہزادی کا منکا حاصل کرنا ناممکن ہے شہزادہ حضور، آپ بادشاہ سلیمان کو مجبور کریں کہ وہ اس شرط سے باز آ جائے، ورنہ اس کی بیٹی ساری عمر کنواری ہی رہ جائے گی۔ بوڑھے نے جواب دیا، نہیں، اب جب کہ بادشاہ نے شرط لگا دی ہے تو ہم ہر صورت میں یہ شرط پوری کریں گے۔ اب یہ ہماری عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، آپ برائے مہربانی اس سلسلے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں، اس کے بعد ہماری قسمت۔ شہزادہ فیروز نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں جوانی کی ضد سے واقف ہوں شہزادہ حضور، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ واقعی باز نہیں آئیں گے، لیکن میرا اب بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ اس خیال سے باز آ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب کوئی بھی امیدوار سامنے نہیں آئے گا تو بادشاہ سلیمان کو اس شرط کے ناممکن ہونے کا خیال آئے گا اور وہ اس سے خود ہی دستبردار ہو جائے گا۔ بوڑھے نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ بتانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، بہرحال چاہے اس سلسلے میں میری جان کیوں نہ چلی جائے، میں اس شرط کو ضرور پوری کروں گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر وہ ہمت کرے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ شہزادے فیروز نے سخت لہجے میں کہا، آپ میری باتوں سے ناراض ہو گئے ہیں شہزادہ حضور، حالانکہ میں نے یہ باتیں آپ کے فائدے کے لیے ہی کی تھیں۔ بہرحال جو خدا کو منظور ہوگا، جو کچھ میں جانتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بوڑھے نے قدرے مایوس لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں بزرگ محترم، میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب رہوں گا۔ شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، شہزادہ حضور، موجودہ صدی کی ناگرانی یعنی سانپوں کی شہزادی یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک ملک دولت آباد میں رہتی ہے، دولت آباد کے بادشاہ کی بیٹی بنی ہوئی ہے۔ دراصل دولت آباد کے بادشاہ کی بیٹی کو اس نے ہلاک کر دیا تھا اور خود اس کے روپ میں آ گئی تھی۔ دولت آباد کا بادشاہ اس کے سحر کا شکار ہے، اس لیے وہ اطمینان سے رہ رہی ہے۔ یہ تو اس کے متعلق عام سی بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ناگرانی انتہائی ظالم عورت ہے، وہ ہر ماہ ایک معصوم بچے کا خون پیتی ہے، اس کے آدمی دور سے اغوا کر کے لاتے ہیں، بے حد عیاش بھی ہے، نوجوان اور خوبصورت مردوں کا شکار کرتی ہے اور پھر ان کی لاشیں شہر میں پڑی ملتی ہیں۔ چونکہ ان کے جسم ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے صاف نظر آتا ہے کہ انہیں کسی سانپ نے ڈسا ہے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ دراصل کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ ناگرانی پر نہ ہی کوئی ہتھیار اثر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی جادو، نہ ہی اسے ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ مقابل کو دیکھتے ہی
اس کے ذہن کو پڑھ لیتی ہے اور اگر وہ چاہے تو صرف پھونک مار کر مقابل کو ہلاک کر سکتی ہے۔ بوڑھے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا منکا کہاں ہوگا؟ شہزادے نے پوری طرح دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ منکا اس کے گلے میں ہے اور جب تک اسے ہلاک نہ کیا جائے وہ منکا حاصل نہیں کیا جا سکتا شہزادے، اور اسے ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ بوڑھے نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے محترم کہ اس دنیا میں موجود کوئی جاندار موت کا مزہ نہ چکھے؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کی بات درست ہے شہزادہ حضور، ناگ رانی نے بھی ہلاک ہونا ہے، لیکن اس کا وقت مقرر ہے۔ 100 سال بعد ہی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اور ابھی 100 سال پورے ہونے میں 40 سال باقی ہیں۔ بوڑھے نے جواب دیا، اوہ اتنی طویل مدت تک انتظار نہیں کیا جا سکتا، اسے پہلے ہلاک ہونا پڑے گا۔ شہزادے نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، بزرگ محترم، آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو آپ یہ بات بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ 100 سال سے پہلے اگر ناگ رانی کو ہلاک کرنا ہو تو اس کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی اس قدر ظالم عورت کا خاتمہ انسانیت کی خدمت ہے۔ بیدار بخت نے کہا، ہاں پہلے تو میں صرف منکا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تو چاہے منکا حاصل ہو یا نہ ہو، انسانوں کو اس ظالم عورت سے نجات دلانا فرض بن گیا ہے۔ شہزادے فیروز نے کہا، اوہ شہزادے حضور، آپ واقعی اعلیٰ ظرف واقع ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ذاتی غرض سے بلند ہو کر انسانیت کی خدمت کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور میری دعا بھی۔ اس کو ہلاک کرنے کا واقعی ایک طریقہ ہے، لیکن وہ بے حد مشکل ہے، تقریباً ناممکن۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بتائیں تو صحیح، کوشش کرنا تو انسان کا فرض ہے اور مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، شہزادہ حضور، ناگ رانی کے پاس ہر سال ایک بار سانپوں کا شہزادہ کامدار سانپ آتا ہے اور ناگ رانی اس کے استقبال کے لیے اپنے محل کی کھڑکی میں آ کر بیٹھتی ہے اور گلے میں سانپوں کے شہزادے کا دوست بھوشر ناگ کو لپیٹ لیتی ہے۔ بھوشر ناگ سانپوں کے شہزادے کا بہت گہرا دوست ہے اور اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ جہاں موجود ہو وہاں سانپوں کے شہزادے کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ بوڑھے نے بتایا، کمال ہے، ویسے بھوشر ناگ نہ ہو تو سانپوں کے شہزادے کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، آپ یہ بات نہیں جانتے شہزادے حضور کہ سانپوں کے شہزادے کامدار سانپ اور سانپوں کی شہزادی ناگ رانی کے درمیان صدیوں سے جنگ چلی آ رہی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے زبردست دشمن ہیں، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے وقت سے پہلے مر جائے تو دوسرے کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ناگ رانی کے گلے میں منکا ہے جبکہ سانپوں کے شہزادے کے گلے میں منکا نہیں ہوتا، اس لیے ناگ رانی کی طاقت شہزادے سے دگنی ہوتی ہے۔ وہ اگر چاہے تو کوئی چکر چلا کر سانپوں کے شہزادے کو ہلاک کرا سکتی ہے، اس لیے بھوشر ناگ کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ بھوشر ناگ سانپوں کی شہزادی کے گلے میں لٹکا ہوا ہو تو شہزادی کے منکے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن ان کا ملنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یہ تو بتائیے، جب وہ دشمن ہیں تو کیوں ملتے ہیں؟ بخت بیدار نے سوال کرتے ہوئے پوچھا، ناگ دیوتا کا یہ حکم ہے کہ ہر سال لازمی ایک بار دونوں آپس میں ملیں۔ ناگ دیوتا یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے شادی کر لیں، لیکن آج تک ناگ رانی اس شادی پر رضامند نہیں ہوئی کیونکہ منکے کی وجہ سے اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسانی روپ میں آ سکتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انسانی روپ میں رہنے کے کتنے مزے ہیں۔ اگر ناگ رانی شادی پر رضامند ہو جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے ناگ بن کر رہنا پڑے گا، پھر وہ انسانی روپ میں نہیں آ سکتی کیونکہ شادی کے بعد من کا ناگ دیوتا کے حکم کے مطابق کامدار سانپ کے پاس منتقل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال دن اور رات جب برابر ہوتے ہیں، سانپوں کا شہزادہ ناگ رانی سے ملنے آتا ہے تاکہ اسے شادی پر رضامند کر سکے، لیکن ناگ رانی انکار کر دیتی ہے اور سانپوں کا شہزادہ اپنے دوست کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، اچھا، لیکن آپ تو ہمیں بتا رہے تھے
کہ وقت سے پہلے ناگ رانی کو ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ اس کی تفصیل بتائیں۔ شہزادہ فیروز نے کہا، جی ہاں، میں بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وقت اس محل کی کھڑکی کے نیچے چھپ کر کھڑا ہو جائے اور اس کے تیر پر مہیش بوٹی کا زہر لگا ہو، اور جب کامدار سانپ شہزادی سے ملنے کے لیے آئے تو وہ تیر کامدار کی گردن میں مار دیا جائے، تو کامدار سانپ ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی ناگ رانی کے گلے میں لٹکا ہوا بھوشڑ سانپ غصے میں آ جائے گا، اور وہ ناگ رانی کے گلے میں غصے کی شدت سے ڈس لے گا۔ بھوشڑ سانپ میں یہ خاصیت ہے کہ جب وہ غصے میں اندھا ہو کر کسی کو ڈستا ہے تو اس کے زہر میں ایسی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ سانپ رانی بھی ہلاک ہو سکتی ہے، لیکن ناگ رانی کو ڈسنے کے بعد وہ خود بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کامدار سانپ کی موت ہی اسے اتنا غصہ دلا سکتی ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، اوہ، پھر تو یہ بڑی آسان ترکیب ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، شہزادہ حضور، بظاہر یہ بات بے حد آسان نظر آتی ہے، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں جن پر شاید آپ نے غور نہیں کیا۔ پہلی بات مہیش بوٹی کا زہر حاصل کرنا، اور دوسری بات اس وقت کامدار سانپ پر تیر چلانا جو وہ شہزادی سے ملنے جا رہا ہو۔ کامدار سانپ بجلی سے زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے، اس لیے اس پر نشانہ لگانا ناممکن ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، نشانے والی بات رہنے دیں، میں بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار چیز کا بھی صحیح نشانہ لے سکتا ہوں۔ البتہ اس مہیش بوٹی کے متعلق بتائیے کہ یہ کہاں سے ملتی ہے اور اس کی کیا نشانی ہے؟ شہزادے نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ مہیش بوٹی کوہ زخار کی سرخ چوٹی پر پیدا ہوتی ہے۔ اس بوٹی میں سے اس قدر زہر نکلتا ہے کہ پوری چوٹی کی فضا زہریلی ہو جاتی ہے، اور وہاں کوئی جاندار ایک سانس بھی لے لے تو فوراً مر جاتا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، اوہ، پھر اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تو آپ کے سوچنے کی بات ہے، میری عقل میں تو یہ آج تک نہیں آئی۔ بوڑھے نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا، اس کی کوئی نشانی بتا دیں کہ یہ بوٹی ہوتی کیسی ہے؟ شہزادے نے کہا، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس بوٹی کا رنگ سرخ ہوتا ہے، پوری بوٹی گہرے سرخ رنگ کی ہوتی ہے، البتہ اس میں سے مسلسل نیلے رنگ کا زہریلا دھواں نکلتا رہتا ہے، بس اس کی یہی نشانی ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، بزرگ محترم، یہ کوہ زخار کہاں واقع ہے؟ وزیر زادے بیدار بخت نے پوچھا۔ کوہ زخار سرخ سمندر کے درمیان واقع ہے، ایک بہت بڑے جزیرے کے درمیان میں واقع ہے، بس اس سے زیادہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، بوڑھے نے کہا، اور شہزادہ اور وزیر زادہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اس سے اجازت لے کر غار سے باہر آ گئے۔ شہزادہ حضور، یہ کام تو میرے خیال میں تقریباً ناممکن ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس خیال کو چھوڑ دیں۔ بخت بیدار نے غار سے نکل کر درختوں سے بندھے ہوئے گھوڑوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، نہیں بخت بیدار، میں ایک بار جو فیصلہ کر لوں اسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتا، البتہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا اس مہم کو سر کرنے کے لیے جاؤں گا۔ شہزادے نے گھوڑے کی باگ کو درخت سے کھولتے ہوئے جواب دیا، شہزادہ حضور، میرا مطلب یہ نہ تھا، اور نہ ہی میں آپ کو اکیلا جانے دوں گا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، میں بہرحال آپ کے ساتھ رہوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے، اور آپ کا دوست ہونے کے ناطے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ جس طرح آپ اپنا فیصلہ نہیں بدلتے، اس طرح میں بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتا۔ بخت بیدار نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور شہزادہ ان کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بہرحال میں یہ مہم ضرور سر کروں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، شہزادے نے کہا، اور پھر اچھل کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ بیدار بخت بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ دونوں گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس شاہی محل کی طرف بڑھنے لگے۔ شاہی محل پہنچ کر شہزادے نے سب سے پہلے جا کر اپنے والد بادشاہ سے اس مہم کو سر کرنے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو بادشاہ نے اسے اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن پھر شہزادے کے بے پناہ اصرار پر اسے مجبوراً اجازت دینی پڑی، اور شہزادہ خوشی خوشی واپس آ گیا۔
ادھر بیدار بخت بھی اپنے والد وزیر اعظم سے اجازت لے کر آ گیا تھا۔ شہزادہ حضور، اس مہم پر چلنے سے پہلے ہمیں اللہ والے بزرگ سے ضرور ملنا چاہیے۔ اللہ والوں کی دعائیں بہت تاثر رکھتی ہیں۔ بیدار بخت نے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا تم کسی ایسے اللہ والے بزرگ سے واقف ہو؟ شہزادے نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شہزادہ حضور، یہاں قریبی جنگل میں ایک بوڑھے بزرگ رہتے ہیں، وہ بہت عبادت گزار اور اللہ والے ہیں۔ بیدار بخت نے کہا، تو چلو ہم ان سے مل کر پھر سرخ سمندر کی طرف چلیں گے۔ شہزادے نے کہا۔ اس کے بعد شہزادے نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے انتہائی طاقتور گھوڑے شاہی استبل سے حاصل کیے، اشرفیوں کی کئی تھیلیاں اپنی کمر سے باندھی اور شہزادے نے خاص طور پر اپنی کمان بھی کمر سے لٹکا لی اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش بھی اٹھا لیا۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ دونوں شاہی محل سے نکلے اور پھر گھوڑے دوڑاتے ہوئے قریبی جنگل کی طرف بڑھتے چلے گئے، جہاں بخت بیدار کے کہنے کے مطابق اللہ والے بزرگ رہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر سے نکل کر جنگل میں داخل ہو گئے اور پھر تھوڑی ہی دور آگے جانے کے بعد جنگل میں ایک جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ جھونپڑی سے باہر ایک بزرگ مصلی بچھائے عبادت میں مصروف بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آنکھیں بند تھیں۔ بزرگ کو دیکھتے ہی وہ دونوں احتراماً اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ انہوں نے گھوڑوں کو درختوں سے باندھا اور پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ دونوں بزرگ کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے احتراماً بیٹھ گئے۔ بزرگ کچھ دیر تو آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور ان دونوں کو دیکھ کر آہستہ سے مسکرا دیے۔ شہزادے اور بیدار بخت دونوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام کیا۔ مجھے معلوم ہے شہزادہ حضور کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ آپ ناگرانی کو ہلاک کر کے اس کے گلے میں موجود منکا حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک روم کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی زری سے شادی کر سکے۔ کیوں میں درست کہہ رہا ہوں؟ بزرگ نے کہا، آپ اللہ والے ہیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم اس مہم میں کامیاب ہو جائیں۔ شہزادے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے اس بوڑھے سے کہا تھا کہ چونکہ ناگرانی ظالم ہے اس لیے تم اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ تمہاری یہ بات ہمیں پسند آئی ہے۔ اس سے پہلے تم صرف ذاتی غرض کی خاطر یہ مہم سر کرنا چاہتے تھے اور اسی صورت میں ہم تمہارے لیے دعا نہ کرتے، لیکن اب جب کہ تم ایک ظالم کا خاتمہ کرنے جا رہے ہو تو ہم ضرور تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ کافی دیر تک دعا کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ بزرگ محترم، اب ہمیں اطمینان ہے کہ ہم ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ شہزادے اور بیدار بخت نے خوش ہو کر کہا، اللہ کی مدد ضرور تمہارے ساتھ شامل رہے گی۔ میں تمہیں ایک اور چیز دینا چاہتا ہوں جو تمہارے بے حد کام آئے گی، بزرگ نے کہا، اور پھر انہوں نے اپنے مسلح کا ایک کونا اٹھایا اور اس کے نیچے سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جس کا رنگ سبز تھا، اور یہ کپڑا انہوں نے شہزادے کی طرف بڑھایا جسے شہزادے نے بڑے ادب سے لے لیا۔ یہ کپڑا جب تک تمہاری جیب میں رہے گا تم پر کوئی زہر کوئی جادو اثر نہ کرے گا، اور جب تم کامدار سانپ کو تیر کا نشانہ بنانے لگو تو اس کپڑے کو زہر کے پچھلے حصے پر باندھ لینا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کمان کو کھینچنا، تمہارا تیر نشانے پر لگے گا، بزرگ نے کہا، اور شہزادہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے بے اختیار اس کپڑے کے ٹکڑے کو چوم لیا اور پھر اسے بڑے احترام سے جیب میں رکھ لیا۔ محترم بزرگ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں بھی تو اس مہم میں شہزادے کے ساتھ جا رہا ہوں، بیدار بخت نے کہا، اور بزرگ محترم نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی اور اسے بیدار بخت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے تم اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن لو۔ اس کو پہننے کے بعد تم کسی کو نظر نہ آؤ گے، اور سنو، جب شہزادہ کامدار سانپ پر تیر چلائے تو تم اس سے پہلے ناگرانی کے محل میں داخل ہو کر اس کے قریب پہنچ جانا، کیونکہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے گا، اس لیے تم اطمینان سے اس کے قریب پہنچ جاؤ گے، اور پھر جیسے ہی ناگرانی ہلاک ہوگی اس کے گلے میں
से मनका बाहर आ गिरेगा। इस वक्त तुमने फौरी तौर पर मनका उठा लेना है, वरना कोई और उसे उठाकर भाग जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। बुजुर्ग ने बेदार बख्त को मुखातिब होकर कहा। ठीक है मोहतरम बुजुर्ग, मैं ऐसा ही करूँगा। बेदार बख्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और सुनो, इस अंगूठी की बरकत से तुम पर भी कोई जहर या जादू असर नहीं करेगा, इसलिए तुम शहजादे के साथ बेफिक्र होकर सुर्ख पहाड़ी पर चले जाना, बुजुर्ग ने कहा। फिर वो दोनों बुजुर्ग से इजाजत लेकर उठे और उन्होंने अपने घोड़े संभाले और इस वक्त तक एहतरामन पैदल चलते रहे कि जब तक बुजुर्ग इन्हें नजर आते रहे। इसके बाद वो घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। अब इनका रुख सुरख समुंदर की तरफ था, जो वहां से 7 दिनों के फासले पर था। 7 दिनों के सफर के बाद वो सुर्ख समंदर के किनारे पर पहुंच गए। अब इनके सामने एक वसी और अरीज समंदर ठाठे मार रहा था, जिसके पानी का रंग गहरा सुर्ख था। सुर्ख पहाड़ी वाला जजीरा इस समंदर के दरमियान में था, लेकिन इस जजीरे तक पहुंचने के लिए इन्हें किसी मजबूत कश्ती की जरूरत थी, लेकिन वहां कोई कश्ती नजर नहीं आ रही थी। अब कश्ती कहाँ से हासिल करें? बेदार बख्त ने शहजादे से कहा। आप यहाँ ठहरें शहजादा हजूर, मैं इधर उधर घोड़ा दौड़ाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई आबादी हो जहाँ से कश्ती हासिल हो सके, बेदार बख्त ने कहा। और शहजादे के सर हिलाने पर वो घोड़ा दौड़ाता हुआ दाईं तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो शहजादे की नजरों से गायब हो गया। शहजादे ने एक दरख्त के नीचे चादर बिछाई और इस पर लेट गया। चूंकि वो थका हुआ था, इसलिए इसे लेटते ही नींद आ गई और अभी इसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई होगी कि अचानक इस दरख्त जिसके नीचे शहजादा सो रहा था हलचल सी हुई और फिर एक बहुत बड़ा नाग दरख्त के तने से लिपट कर नीचे उतरता चला आया। इस नाग का जिस्म नीले रंग का था, जबकि इसका सर सुर्ख रंग का था। दरख्त से नीचे उतरकर वो शहजादे के करीब आकर कुंडली मारकर बैठ गया और इसका सर फिजा में बुलंद हुआ और इसके साथ ही इसने जोर से फनकार मारी। इसकी फनकार की आवाज इतनी खौफनाक थी कि शहजादे की आंख खुल गई और वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। शहजादे, तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ, वरना तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा। अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। शहजादे ने देखा कि ये आवाज इसी सुर्ख सर वाले नाग के मुंह से निकल रही थी। ओह, तुम इंसानी आवाज में बात कर रहे हो, कौन हो तुम? शहजादे ने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर पूछा। मैं सांपों का मुहाफिज काजाक सांप हूँ। मुझे सांप देवता ने ये ताकत दी है कि मैं दुनिया के तमाम सांपों की हिफाजत करूं। सुर्ख सर वाले सांप ने फनकारते हुए जवाब दिया। तुम जानते हो कि नागरानी बेहद जालिम है, इसलिए इसका खात्मा जरूरी है। शहजादे ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे जिम्मे तो सिर्फ इनकी हिफाजत है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम अपने इरादे से बाज आते हो या फिर मैं तुम्हें हलाक कर दूं। और ये भी सुन लो कि बुजुर्ग ने तुम्हें जो सब्ज कपड़ा दिया है, इसका असर सिर्फ महेश बूटी के जहर की हद तक ही है। मेरा जहर तुम पर असर करेगा और मेरा जहर इतना खतरनाक है कि मैं तुम्हें फूंक भी मार दूं तो तुम जलकर राख हो जाओगे। इसलिए तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि तुम अपने इरादे से बाज आकर वापस चले जाओ, काजाक सांप ने खुशीले लहजे में कहा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं इस जालिम नागरानी को जरूर हलाक करूंगा, शहजादे ने बड़े ठोस लहजे में कहा। और इसके साथ ही इसने बड़ी फुर्ती से अपनी तलवार न्याम से बाहर खींच ली। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें अपनी तलवार पर बड़ा भरोसा है। चलो, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम मुझे हलाक करने की पूरी कोशिश कर लो। हो सकता है कि इस कोशिश में नाकामी के बाद तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ, काजाक सांप ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी मौत ही यहाँ ले आई है तुम्हें, काजाक सांप, शहजादे ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। और इसके साथ ही इसने बड़ी फुर्ती से तलवार का भरपूर वार काजाक सांप की गर्दन पर किया। मगर दूसरे ही लम्हे शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि जैसे ही इसकी तलवार काजाक सांप की गर्दन से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ
اور تلوار اس کے ہاتھ سے غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی کاجاک سانپ کا زوردار کہکہا سنائی دیا، بس اس تلوار پر ناز تھا تمہیں؟ اور بھی ہتھیار اگر تمہارے پاس ہے تو اسے بھی آزما لو، کاجاک سانپ نے کہا، اور شہزادے نے بڑی پھرتی سے اپنا خنجر نکال لیا، لیکن اس کے خنجر کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے اس کی تلوار کا ہوا تھا۔ اب تو شہزادے کو بے پناہ غصہ آیا، اس نے بڑی پھرتی سے کمان بغل سے اتار لی اور ترکش سے تیر نکال کر اس نے اس میں چڑھایا اور سانپ کا نشانہ لینے لگا۔ سانپ کی آنکھوں میں موجود چمک یک لخت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، مگر اس سے پہلے کہ شہزادہ تیر چلاتا کہ اچانک ایک کمند سانپ کی گردن میں پڑی اور دوسرے ہی لمحے سانپ نہ صرف پشت کے بل گرا بلکہ پچھلی طرف گھسٹتا چلا گیا، اور شہزادہ حیرت سے دیکھنے لگا کیونکہ سانپ کے گلے میں صرف کمند نظر آ رہی تھی اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ اور پھر سانپ ایک درخت کے ساتھ ہوا میں اٹھتا چلا گیا، وہ اس کمند کے ذریعے لٹک رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی دم کا آخری حصہ فضا میں اٹھا، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور سانپ کا سر کٹ کے زمین پر آ گرا اور اس کے جسم کا بقایا حصہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسی لمحے وزیر زادہ بیدار بخت نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس پر سانپ کا خون لگا ہوا تھا۔ اوہ، تم کیسے یہاں پہنچ گئے اور یہ سب کیسے کیا؟ شہزادے نے بیدار بخت کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں واپس آ رہا تھا کہ میں نے سانپ کو درخت سے اترتے دور سے ہی دیکھ لیا تھا، چنانچہ میں نے گھوڑا روک لیا تاکہ اس کی ٹاپوں کی آواز سن کر سانپ مشتعل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں انگوٹھی پہن کر یہاں پہنچ گیا، اس طرح میں سانپ اور آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور پھر میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ دراصل کاجاک سانپ آپ کی کمان کو غائب کرانا چاہتا ہے تاکہ آپ سانپوں کی شہزادی کا خاتمہ نہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے کاجاک سانپ کو مارنے کے متعلق سوچا تو اچانک میرے دماغ میں بزرگ کی بات ابھری۔ انہوں نے مجھے انگوٹھی دی تھی کہ کاجاک سانپ اس وقت مرے گا جب اس کا جسم فضا میں ہوگا، کسی درخت یا زمین سے نہ چھو رہا ہوگا۔ چنانچہ میں نے بڑی پھرتی سے کمر سے کمند کھولی اور پھر اس کی گردن میں کمند ڈال کر بھاگتا ہوا درخت پر چڑھا، اور جب کاجاک سانپ کا جسم فضا میں لٹکا تو میں نے کمند کی رسی درخت سے باندھی اور اس کی گردن پر جھک کر تلوار کا وار کیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ بیدار بخت نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور شہزادہ بیدار بخت کی عقل مندی اور پھرتی پر بے حد خوش ہوا۔ کاجاک سانپ کے مرتے ہی شہزادے کی تلوار اور خنجر بھی زمین پر پڑے ہوئے مل گئے، جنہیں شہزادے نے اٹھا لیا۔ شہزادہ حضور، میں نے دور دور تک پتہ کر لیا ہے، کہیں کوئی کشتی موجود نہیں ہے، بیدار بخت نے کہا۔ اوہ، پھر ہم اس جزیرے تک کیسے پہنچیں گے؟ شہزادے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا میں نے ایک ہی طریقہ سوچا ہے کہ درختوں کی بڑی بڑی شاخیں توڑ کر اور انہیں کمندوں سے باندھ کر کشتی تیار کی جائے، اس کے سوا اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ وزیر زادے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ تو بڑا مشقت طلب کام ہے، لیکن ہمیں کرنا تو ہوگا کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، شہزادے نے کہا، اور اس کے بعد وہ دونوں تلواریں اٹھا کر جنگل کی طرف بڑھ گئے تاکہ درختوں کی موٹی موٹی شاخیں کاٹ کر کشتی بنائیں۔ ابھی وہ درختوں کے پاس پہنچے ہی تھے کہ اچانک ایک جھاڑی میں سے ایک بونا پھدک کر باہر آ گیا۔ اس بونے کے جسم پر سنہرے رنگ کا لباس تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا سنہری تاج بھی تھا۔ شہزادہ اور وزیر زادہ بیدار بخت اس بونے کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ بونا شہزادہ تم دونوں کو خوش آمدید کہتا ہے، بونے کی باریک سی آواز سنائی دی۔ اوہ، تو تم شہزادے ہو، بہت خوب، پھر تو ہمیں تم سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، اور خاص طور پر وزیر زادے بیدار بخت جو انتہائی عقل مند انسان ہے کہ جس نے دنیا کا سب سے خطرناک سانپ کاجاک کا بڑی ہوشیاری سے خاتمہ کر دیا ہے۔ اور شہزادے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم سرخ پہاڑی پر مہیش بوٹی کا زہر حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو تاکہ تم سانپوں کی شہزادی کو مار کر اس کا منکا حاصل کر سکو، بونے شہزادے نے کہا۔
اور شہزادہ فیروز اور وزیر زادہ بیدار بخت دونوں اس کی باتیں سن کر بے حد حیران ہوئے کہ اس چھوٹے سے بونے کو سب باتوں کا پہلے سے ہی کیسے علم ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بونے شہزادے شہزادہ فیروز سے چپ رہا نہ جا سکا تو اس نے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ ہم بونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، اور پھر میں تو بونوں کا شہزادہ ہوں۔ بہرحال میں اس لیے تمہارے سامنے آیا ہوں تاکہ تمہاری اس نیک کام میں مدد کر سکوں۔ بونے شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، او بہت بہت شکریہ۔ شہزادے اور وزیر زادے دونوں نے خوش ہو کر کہا، شہزادہ حضور، آپ کو اب کشتی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے درخت کے پاس لے جاتا ہوں جس کا تنا اندر سے کھوکھلا ہے، اور یہ درخت بہت پرانا اور بوسیدہ ہے، اور یہ پہلے سے ہی ٹوٹا پڑا ہے۔ آپ اسے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں اور خود اندر بیٹھ جائیں۔ یہ ایک بہترین کشتی بن جائے گی اور آپ آسانی سے سرخ جزیرے تک پہنچ جائیں گے۔ بونے شہزادے نے کہا، اور پھر وہ ان دونوں کو جنگل کے اندر لے گیا۔ واقعی وہاں ایک ایسا درخت ٹوٹا ہوا تھا جو بہت بڑا اور اندر سے کھوکھلا تھا۔ وزیر زادے نے تھوڑی سی ہمت سے اس کا اوپر کا حصہ توڑ دیا اور اس طرح ایک بڑی سی اور ہلکی پھلکی کشتی تیار ہو گئی۔ وزیر زادے نے اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور وہ دونوں واپس مڑے۔ بونے شہزادے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہم اس زہریلے پہاڑ پر جا کر مہیش بوٹی کیسے حاصل کریں گے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں بوٹی کی وجہ سے اتنا زہر پھیلا ہوا ہے کہ کوئی وہاں جا کر دوسرا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ وزیر زادہ بیدار بخت نے کہا، تم نے اچھا کیا کہ مجھ سے پوچھ لیا۔ تم دونوں سمندر کی طرف چلو، میں جنگل سے ایک بوٹی توڑ کر تمہارے پاس پہنچتا ہوں۔ اس بوٹی میں یہ خاصیت ہے کہ اس کے پتے جو شخص کھا جائے اس پر مہیش بوٹی کا دھواں کوئی اثر نہیں کرتا۔ بونے شہزادے نے بتایا، اور شہزادہ فیروز اور بیدار بخت دونوں اس کی یہ بات سن کر خوشی سے اچھل ہی پڑے۔ چنانچہ ان دونوں نے بونے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور بونا شہزادہ بوٹی حاصل کرنے جنگل کے اور اندر چلا گیا، جبکہ شہزادہ فیروز اور وزیر زادہ بیدار بخت سمندر کی طرف چل پڑے۔ وزیر زادے نے کاندھے پر سے وہ کھوکھلی کشتی اٹھائی ہوئی تھی۔ جبکہ وہ دونوں سمندر کے کنارے پہنچے تو وزیر زادے نے کشتی کو ساحل پر رکھ دیا اور پھر وہ دونوں وہیں رک کر بونے شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔ بیدار بخت، کشتی میں تو ہم بیٹھ جائیں گے، لیکن اس کشتی کو ہم چلائیں گے کیسے؟ ہمیں چپوؤں کی بھی تو ضرورت پڑے گی۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادہ حضور، واقعی مجھے اس کا تو خیال ہی نہیں رہا۔ اچھا بونا شہزادہ آ جائے تو پھر میں جا کر جنگل سے چپوؤں کے لیے لکڑیاں توڑ کر لے آتا ہوں۔ اسی لمحے دور سے انہیں بونا شہزادہ دوڑ کر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جھاڑی کی شاخ تھی جس سے انسانی زبان کی طرح کے پتے لگے ہوئے تھے۔ یہ لو شہزادے، اس کے دو دو پتے چبا کر کھا جاؤ، اس کے بعد مہیش بوٹی کے زہریلے دھوئیں سے بے پرواہ ہو جائیں، وہ تم پر کوئی اثر نہ کرے گا۔ بونے شہزادے نے جھاڑی کی شاخ شہزادے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور شہزادے نے دو پتے توڑ کر منہ میں ڈالے اور انہیں تیزی سے چبانے لگا۔ وزیر زادہ بیدار بخت نے بھی ایسا ہی کیا۔ بونے شہزادے، اب تم شہزادہ حضور کے پاس ٹھہرو، میں جنگل میں جا کر چپوؤں کے لیے لکڑیاں توڑ لاؤں۔ وزیر زادہ بیدار بخت نے پتے چبا کر کھا لینے کے بعد کہا، تم اس جزیرے کا راستہ جانتے ہو کیا؟ بونے شہزادے نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، اور وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ واقعی اس اہم ترین بات کے متعلق تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اتنے بڑے سمندر میں وہ سرخ جزیرے کو کیسے ڈھونڈ سکتے تھے؟ بونے شہزادے، ہم اپنی کم عقل پر شرمندہ ہیں۔ واقعی ہم نے اس بارے میں تو سوچا بھی نہیں۔ شہزادے اور وزیر زادہ دونوں نے شرمندہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، بعض اوقات انسان ضروری باتیں بھول جاتا ہے۔ بہرحال تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اب تمہیں اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کشتی تمہیں سیدھی اس جزیرے تک لے جائے گی۔ بونے شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا مگر کیسے؟ کیا اس کشتی میں کوئی خاص بات ہے؟ شہزادے فیروز نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔
نہیں، اس کشتی میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں اس ساحل سے سمندر کی لہروں کا رخ اسی جزیرے کی طرف ہی ہے، اور وہ یہاں سے چلتی ہیں تو سیدھی اسی جزیرے سے جا کر ٹکراتی ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کر رہا ہے، شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جن کا مقصد نیک ہوتا ہے ان کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں، بونے شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مہیش بوٹی حاصل کرنے کے بعد جب اس کشتی پر بیٹھیں گے تو واپس یہیں پہنچیں گے، وزیر زادے نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، بونے شہزادے نے جواب دیا۔ تو پھر ہم تمہیں ایک تکلیف اور بھی دیتے ہیں کہ ہماری واپسی تک ہمارے گھوڑوں کا خیال رکھنا، تاکہ ہمیں واپس آنے کے بعد سفر کی تکلیف نہ ہو، وزیر زادے نے کہا۔ اوہ ہاں، واقعی یہ تو بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیں شہر پہنچنے تک بے حد تکلیف ہوگی، شہزادے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو، تمہارے واپس آنے تک تمہارے گھوڑے محفوظ رہیں گے، میری رعایا بونے ان کا خیال رکھیں گے، بونے نے شہزادے سے کہا، اور شہزادے فیروز اور وزیر زادہ بیدار بخت نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وزیر زادہ بیدار بخت نے کشتی سمندر میں ڈالی اور وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی تیزی سے سمندر کے اندر بڑھنے لگی۔ بونا شہزادہ وہیں ساحل پر کھڑا رہا، اور جب تک وہ نظر آتا رہا، شہزادہ فیروز اور وزیر زادہ بیدار بخت ہاتھ ہلا ہلا کر اسے الوداع کہتے رہے، اور جب وہ نظر آنا بند ہو گیا تو وہ دونوں اطمینان سے کشتی میں بیٹھ گئے۔ ہلکی پھلکی کشتی خاصی تیز رفتاری سے سمندر کے اندر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ بونا شہزادہ بھی بڑے وقت پر کام آیا ہے، ورنہ تو بڑی پریشانی ہو جاتی، شہزادہ فیروز نے بیدار بخت سے کہا۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو ایسے ہی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب مہیش بوٹی کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، لیکن بونے شہزادے نے یہ مسئلہ بھی حل ہی کر دیا، بیدار بخت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور شہزادے نے سر ہلا دیا۔ کشتی سمندر کے اندر تیز رفتاری سے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ شہزادہ فیروز اور بیدار بخت دونوں کشتی میں بیٹھے بڑی دلچسپی سے سمندر کا نظارہ کر رہے تھے۔ اسی طرح شام ہونے کو آئی اور سورج دور سمندر کے اندر ڈوبتا نظر آنے لگا۔ سورج ڈوبتے وقت سمندر کے پانی کا رنگ پہلے گہرا سرخ ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ سنہرا ہوتا چلا گیا۔ سورج جب پوری طرح سمندر میں ڈوب گیا تو ہر طرف اندھیرا سا چھانے لگا۔ کوئی کھانے کی چیز ہے، مجھے تو بھوک لگی ہے، شہزادے فیروز نے کہا۔ میرے پاس پھل ہیں، میں نے ایک درخت سے توڑ کر اپنی جیبوں میں بھر لیے تھے کہ نہ جانے کتنا لمبا سفر ہو، وزیر زادہ بیدار بخت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جیبوں سے سرخ رنگ کے پھل نکال نکال کر شہزادے کے سامنے کشتی میں ڈھیر کرنے شروع کر دیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پھل تھے جن کی سطح پر سرخ رنگ کے کانٹے سے ابھرے ہوئے تھے۔ ان پر تو بڑے سخت قسم کے کانٹے ہیں، یہ کیسے کھائے جائیں گے؟ شہزادے نے ڈرتے ڈرتے ایک پھل اٹھاتے ہوئے کہا، اور وزیر زادے نے ایک پھل اٹھایا اور اپنا خنجر نکال کر اس سے پھل کے کانٹے اور سخت جلد کاٹ ڈالی۔ اب اندر سے سنہرے رنگ کا جیلی نما گودا نکل آیا جو بے حد لذیذ اور میٹھا تھا۔ شہزادے نے بڑے شوق سے یہ پھل کھانے شروع کر دیے۔ پھل چونکہ کافی مقدار میں تھے، اس لیے شہزادے اور وزیر زادے دونوں نے خوب پیٹ بھر کر پھل کھائے، اور پھر وزیر زادے نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی پانی کی چھاگل اتاری، اور اس میں موجود پانی پہلے شہزادے نے اور بعد میں وزیر زادے نے خوب جی بھر کر پیا۔ اس کے بعد شہزادے کو تو نیند آنے لگی۔ میں تو اب سوتا ہوں، مجھے تو نیند آ رہی ہے، شہزادے نے جمائی لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کشتی میں لیٹ گیا۔ وزیر زادے کو بھی نیند کے جھونکے آنے لگے تھے، اس لیے وہ بھی ایک طرف ہو کر لیٹ گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گہری نیند سو گئے، اور جب ان کی آنکھیں کھلیں تو وہ دونوں ہی چونک کر اٹھ بیٹھے۔ وہ ساری رات سوتے رہے تھے، اور اب سورج سمندر سے ابھر رہا تھا، ہر طرف روشنی پھیلنے لگی۔ ارے وہ دیکھو جزیرہ، اچانک شہزادے نے چونک کر کہا، اور وزیر زادے نے بھی دیکھا کہ دور ایک جزیرے کے آثار نظر آنے لگ گئے تھے۔ ان کی کشتی اسی جزیرے کی طرف ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
وہ دونوں غور سے اس جزیرے کو دیکھنے لگے جو آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ یہ وہی سرخ جزیرہ ہے شہزادہ حضور، جس پر سرخ رنگ کی پہاڑی اب صاف نظر آنے لگی ہے، جس پر نیلے رنگ کا دھواں سا پھیلا ہوا ہے، وزیر زادے نے کہا، اور شہزادے نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں جزیرے پر اترنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کشتی جزیرے کے قریب پہنچ کر ساحل سے ٹکرا کر رک گئی، اور وہ دونوں اللہ کا نام لے کر کشتی سے نکل کر جزیرے پر اتر گئے۔ وزیر زادے نے کمر سے رسی کھول کر کشتی کو ایک ابھرے ہوئے مضبوط پتھروں سے باندھ دیا تاکہ واپسی کے وقت یہ کشتی کام آئے۔ کشتی کو باندھنے کے بعد وہ دونوں تیزی سے اس سرخ پہاڑی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس جزیرے پر درخت تو بے شمار تھے، قسم قسم کے عجیب و غریب پھلوں سے بھرے ہوئے درخت، لیکن وہاں کوئی جانور حتیٰ کہ کوئی پرندہ تک نظر نہ آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس زہریلے دھوئیں کی وجہ سے وہاں کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکتا ہو۔ وہ دونوں تلواریں سنبھالے تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرخ پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہ پہاڑی کچھ زیادہ اونچی نہ تھی، اس لیے وہ آسانی سے پہاڑی پر چڑھ گئے۔ پہاڑی کی چوٹی نیلے رنگ کے دھوئیں سے لپٹی ہوئی تھی اور وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان دونوں نے چونکہ بونے شہزادے کی دی ہوئی بوٹی کے پتے کھائے ہوئے تھے، اس لیے زہریلے دھوئیں کا ان پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ لیکن ابھی وہ چوٹی سے تھوڑی ہی دور تھے کہ اچانک شاں شاں کی زوردار آوازیں چوٹی پر سے نیچے کی طرف آتی ہوئی سنائی دیں۔ یہ آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ دونوں یہ آوازیں سن کر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسی آوازیں ہیں بیدار بخت؟ شہزادے نے حیران ہو کر بیدار بخت سے پوچھا، اور پھر اس سے پہلے کہ بیدار کچھ کوئی جواب دیتا، اچانک ان دونوں نے ایک بڑی سی چٹان کو لڑک کر چوٹی پر سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ یہ اتنی بڑی چٹان تھی کہ اگر اس سے ٹکرا جاتی تو ان دونوں کے جسم کیما بن کر رہ جاتے۔ چٹان انتہائی تیز رفتاری سے نیچے آ رہی تھی۔ چٹان کو دیکھتے ہی وہ دونوں چیختے ہوئے تیزی سے ایک طرف کو بھاگے تاکہ چٹان کی زد سے بچ سکیں، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کے حلق سے خوف کے مارے زوردار چیخیں بلند ہوئیں جب انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ بھاگ کر ایک طرف ہوئے تھے، لڑکتی ہوئی چٹان کا رخ بھی مڑ گیا تھا اور اب وہ دوبارہ ان کی سیدھ پر آ رہی تھی۔ اب تو خوف کے مارے ان کی گھیکی بن گئی اور انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ وہ جان بچانے کے لیے ایک بار پھر بھاگے، لیکن اس کے ساتھ ہی چٹان نے ایک بار پھر اپنا رخ بدل لیا اور اب چٹان ان کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ شہزادہ فیروز اور بیدار بخت دونوں بے اختیار رک گئے، کیونکہ اب بھاگنے کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی، اور اسی لمحے بیدار بخت کے ذہن میں ایک تجویز آ گئی۔ بیٹھ جائیے شہزادہ حضور، بیٹھ جائیے، بیدار بخت نے چیخ کر کہا، اور شہزادہ بے اختیار زمین پر بیٹھ گیا۔ بیدار بخت بھی تیزی سے بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ چٹان ان دونوں سے ٹکرانے سے پہلے اس تلوار سے ٹکراتی۔ پھر جیسے ہی بھاری چٹان لڑکتی ہوئی ان کے قریب آئی، وہ بیدار بخت کی تلوار سے ٹکرائی اور بیدار بخت نے اپنی پوری طاقت لگا کر تلوار کو اونچا کرنے کی کوشش کی، گرچہ چٹان بے حد بھاری اور بڑی تھی۔ چونکہ وہ اوپر سے نیچے لڑکتی ہوئی آ رہی تھی، اس لیے تلوار کا جھٹکا لگنے سے وہ یکلخت اچھلی اور بیدار بخت کے ہاتھ سے تلوار تو چھوٹ گئی، لیکن چٹان اچھلنے کی وجہ سے ان کے جسموں کے اوپر سے گزر کر نیچے جانے لگی اور وہ دونوں اس کی زد میں آنے سے بال بال بچ گئی۔ بہت خوب بیدار بخت، بہت خوب، شہزادے نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بیدار بخت بھی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور چٹان اسی طرح لڑکتی ہوئی نیچے چلی گئی اور پھر ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ بیدار بخت کی تلوار پتھروں میں ٹوٹی ہوئی پڑی تھی اور ظاہر ہے کہ اب وہ بیکار ہو چکی تھی۔ یہ کیسی چٹان تھی اور کس نے لڑ کھائی تھی؟ شہزادے نے کہا۔ معلوم نہیں شہزادہ حضور، بہرحال اللہ کی مہربانی ہو گئی، ورنہ ہم یقیناً مارے جاتے، وزیر زادے نے کہا۔ ہاں، تمہاری عقل نے عین موقع پر کام کیا اور ہماری جانیں بچ گئیں،
शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा और वो दोनों दोबारा ऊपर को चढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद वो चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि चोटी के ऐन ऊपर एक चट्टान के अंदर गड़ा सा बना हुआ है जिसमें एक पौधा मौजूद था जिसकी पत्तियों में से मुसलसल नीले रंग का धुआं निकल रहा था। शहजादे ने अपने तरकश में से तीर निकाला और फिर इसने आगे बढ़कर इस पौधे की एक पत्ती तोड़ी। पत्ती टूटते ही ऐसी आवाज पौधे से निकली जैसे किसी ने चीख मारी हो और जिस जगह से पत्ता टूटा था वहां से नीले रंग का पानी उबलने लगा। शहजादे ने जल्दी से तीर की नोक इस पानी के साथ लगाई और जब नोक पर चढ़ी हुई लोहे की टोपी नीले रंग के पानी में अच्छी तरह डूब गई तो इसने तीर हटा लिया। अब तीर की नोक गहरे नीले रंग की हो गई थी। शहजादे ने दूसरा तीर निकालना चाहा मगर उसी लम्हे ज़ाई की तेज आवाज उभरी और पौधा उसी चट्टान के अंदर गायब हो गया। अब चट्टान की सतह बराबर हो गई थी। अब वापस चलें शहजादा हजूर, मेरा ख्याल में अब यहाँ हमारा रुकना ठीक नहीं है। वजीरजादे ने पौधे को गायब होते देखकर कहा और शहजादे ने भी सर हिला दिया। इसने नीले रंग की नोक वाला तीर एहतियात से अपने तरकश में रखा और फिर वो मुड़कर तेजी से नीचे उतरने लगे। अब वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब इनके पास ऐसा तीर मौजूद था जिसकी नोक महेश बूटी के शहर में बुझी हुई थी। वो दोनों तेजी से नीचे उतरते चले गए और फिर थोड़ी देर बाद वो इस पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। वहां उन्होंने वो चट्टान भी पड़ी हुई देखी जो इन पर गिरने लगी थी। वो दोनों इस चट्टान के करीब से होकर जैसे ही आगे बढ़े अचानक चट्टान को हरकत हुई और वो दोनों उछलकर एक तरफ हुए। इनका ख्याल था कि शायद चट्टान इनके पीछे आएगी, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि चट्टान इनके पीछे आने की बजाय उछलकर पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने लगी थी और वो यूं ऊपर चढ़ी जा रही थी जैसे कोई लोहा मकनातीस की तरफ खींचता है और देखते ही देखते वो इनकी नजरों से गायब हो गई। कमाल है, अजीब चट्टान है ये, शहजादे ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये शायद महेश बूटी की हिफाजती चट्टान है और हम तो इससे बच गए। अब अगर कोई और ऊपर चढ़ेगा तो ये फिर इस पर गिरेगी, वजीरजादा बेदार बख्त ने कहा और शहजादे ने सर हिला दिया। फिर वो दोनों तेजी से चलते हुए जजीरे के किनारे पर पहुंचे। इनकी कश्ती वहां मौजूद थी। थोड़ी देर बाद वो कश्ती में बैठे समंदर में सफर कर रहे थे। इस बार कश्ती इसी तरह जजीरे से दूर होती जा रही थी जिस तरह पहले वो जजीरे की तरफ खुद ब खुद बढ़ी जा रही थी। इसी तरह दिन और रात को सफर करने के बाद सुबह होते ही वो वापस इस साहिल पर पहुंच गए जहां वो बोने शहजादे को छोड़ गए थे। फिर जैसे ही वो साहिल पर उतरे, खुश आमदीद शहजादा फेरोज, मुबारक हो कि आप कामयाब लौटे हैं। एक झाड़ी से बोने शहजादे की आवाज सुनाई दी और वो दोनों चौंक कर इस झाड़ी की तरफ देखने लगे। दूसरे ही लम्हे झाड़ी की ओर से बोना शहजादा निकलकर इनके सामने आ गया। इसके चेहरे पर खुशी के तासुरात नुमाया थे। शुक्रिया बोने शहजादे, ये सब कुछ तुम्हारी मदद की भी वजह से हुआ है, वरना शायद हम इस जहरीले धुएं से हलाक हो जाते। शहजादे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे साथ साथ आप वजीरजादा बेदार बख्त का शुक्रिया अदा करें कि जिसकी अक्लमंदी ने आप दोनों को मौत से बचा लिया, वरना वो चट्टान आपको पीस कर रख देती। बोने शहजादे ने जवाब दिया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शहजादे ने हैरत भरे लहजे में पूछा। शहजादा हजूर, मैंने पहले ही बताया है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी खसूसियत अता की हैं कि हमें सब कुछ मालूम हो जाता है। इस चट्टान के मुतल्लिक तो मुझे पहले से इल्म था, लेकिन इससे बचने का कोई हल मेरी छोटी सी अकल में ना आता था। इसलिए मैंने जानबूझकर आपसे इसका जिक्र ना किया था ताकि आप परेशान ना हो, लेकिन वजीरजादे ने वाकई इसका हल ढूंढ लिया। वो ने शहजादे ने जवाब दिया और वजीरजादा खुश होकर इसकी तारीफ का शुक्रिया अदा करने लगा। हमारे घोड़े, शहजादे ने इधर उधर देखते हुए कहा, आपके घोड़े सही सलामत हैं और जंगल में चल रहे हैं। वो ने शहजादे ने कहा, मैं जाकर इन्हें ले आता हूँ, वजीरजादे ने कहा और फिर वो जंगल में भागता चला गया। शहजादा हजूर, जब आप शहजादी जरी से शादी करें तो मुझे अपनी शादी में ज़रूर बुलाएं।
میں خوشی سے شریک ہوں گا اور شہزادی زری کو مبارکباد دوں گا۔ بونے شہزادے نے کہا، ضرور ضرور، مگر ہم تمہیں کیسے دعوت دیں گے؟ شہزادے فیروز نے کہا، آپ بس مجھے دل میں یاد کریں، میں خود ہی پہنچ جاؤں گا۔ بونے شہزادے نے جواب دیا، اور شہزادے نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ضرور بلائے گا۔ اتنی دیر میں وزیر زادہ اپنے گھوڑے پر سوار اور شہزادے کے گھوڑے کی باگ پکڑے انہیں بھگاتا ہوا وہاں پہنچ گیا، اور پھر شہزادہ فیروز اور وزیر زادے بیدار بخت دونوں نے بونے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور اس سے اجازت لے کر وہاں سے چل پڑے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی منزل ملک دولت آباد تھا، جو وہاں سے سینکڑوں میل دور تھا۔ شہزادہ فیروز اور وزیر زادہ بیدار بخت ایک ماہ تک سفر کرنے کے بعد آخرکار ملک دولت آباد کی حدود میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے لوگ سہمے سہمے سے لگتے تھے، وہاں وہ چہل پہل نہ تھی جیسی کہ دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ بیدار بخت نے سرائے کے ملازم سے لوگوں کے سہمے سہمے رہنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہاں اکثر خوبصورت بچے غائب ہو جاتے ہیں اور خوبصورت نوجوانوں کی لاشیں ہر دوسرے تیسرے روز سڑکوں پر پڑی ہوئی ملتی ہیں، جیسے ان کو سانپوں نے کاٹا ہو، حالانکہ آج تک یہاں کوئی سانپ نظر نہیں آیا۔ لوگ اس وجہ سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ نہ جانے کس وقت ان کا بچہ غائب ہو جائے یا وہ خود سانپ کے زہر کا شکار بن جائیں۔ یہاں کے بادشاہ اس کا کوئی حل نہیں کرتے، وزیر زادے نے کہا۔ بادشاہ سلامت بوڑھے ہیں، وہ تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ یہاں ان کی بیٹی شہزادی رانی حکومت کرتی ہے، وہ بے حد ظالم عورت ہے۔ جو کوئی اس کے پاس شکایت لے کر جاتا ہے وہ اسے فوراً ہلاک کروا دیتی ہے۔ ملازم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں کبھی کوئی سانپ نظر نہیں آیا؟ وزیر زادے نے پوچھا۔ صرف سال میں ایک بار 2 سانپ نظر آتے ہیں، اور وہ دن ہوتا ہے جب رات اور دن برابر ہوتے ہیں، جیسے کل ہو رہے ہیں۔ اس روز شہزادی رانی عین دوپہر کے وقت اپنے محل کے جھروکے میں اپنی کنیزوں سمیت آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس وقت کسی مرد کو محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ باقی جھروکوں میں بھی شہزادی کی کنیزیں موجود ہوتی ہیں۔ پھر ایک خوفناک سا ناگ کہیں سے نکل کر آتا ہے اور شہزادی کے گلے میں لٹک جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک انتہائی خوبصورت سا سانپ اس جھروکے سے نیچے نظر آتا ہے۔ پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے اڑتا ہوا اوپر جھروکے میں شہزادی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے سامنے کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت شہزادی بھی سانپ کی طرح آوازیں نکالتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خوبصورت سانپ اڑ کر واپس نیچے آتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اور وہ سانپ جو شہزادی کے گلے میں لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اتر کر غائب ہو جاتا ہے۔ ان سانپوں کے خوف کی وجہ سے اس روز پورے شہر میں ہر شخص اپنے اپنے گھر میں بند ہو جاتا ہے، کوئی باہر نہیں نکلتا۔ جب دونوں سانپ غائب ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ باہر نکلتے ہیں، اور آپ دونوں چونکہ اجنبی ہیں اس لیے میں آپ کو بھی ہدایت کروں گا کہ آپ بھی اپنی جانوں کا خیال رکھیں۔ ملازم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور وزیر زادے نے سر ہلا دیا اور پھر اسے انعام دے کر رخصت کر دیا۔ ہم بڑے وقت سے یہاں پہنچے ہیں شہزادہ حضور، اگر کل کا دن نکل جاتا تو ہمیں مزید 1 سال انتظار کرنا پڑتا۔ وزیر زادے نے آ کر شہزادے کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور شہزادہ بھی خوش ہو گیا، اور واقعی صحیح وقت پر پہنچ گئے ہیں ہم۔ اب شہزادہ حضور آپ کے سچے نشانے پر ہی سارے کام کا انحصار ہے۔ اگر آپ کا نشانہ چوک گیا تو پھر ہم دونوں کو موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وزیر زادے نے کہا، تم فکر نہ کرو بیدار بخت، تم جانتے ہو کہ میرا نشانہ کتنا سچا ہے، اور پھر میں پوری توجہ سے نشانہ لگاؤں گا۔ بس تم وہاں پہنچ کر خیال رکھنا کہ جیسے ہی منکا سانپوں کی شہزادی کے مرتے ہی اس کے گلے سے نکلے، تم نے بھی اسے جھپٹ کر فوراً وہاں سے نکل آنا ہے، تاکہ لوگوں کے باہر آنے سے پہلے ہی ہم اس شہر کی حدود سے نکل جائیں۔ چنانچہ پورا منصوبہ بنا کر وہ دونوں سو گئے۔ دوسرے روز صبح کو شہزادے نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کر دے۔ اس کے بعد وہ دونوں تیار ہو کر سرائے سے باہر آ گئے۔
چونکہ انہوں نے سرائے میں واپس نہ آنا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا سامان بھی ساتھ لے لیا تھا۔ سرائے والوں کو یہی کہا تھا کہ وہ شہر کی سیر کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ سرائے کے مالک نے بھی انہیں دوپہر سے پہلے شہر سے جانے کے لیے کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ سرائے سے نکل کر وہ دونوں پہلے شاہی محل پہنچے اور انہوں نے گھوم پھر کر محل کو چاروں طرف سے دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی شہزادے نے محل کے قریب ہی ایک باغ کو تاڑ لیا تاکہ وہ گھوڑے سمیت وہاں چھپ جائیں، تاکہ عین موقع پر جھروکے کے نیچے پہنچ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ناگرانی اسے دیکھ کر پہلے ہی گرفتار کروا دیتی۔ جب دوپہر ہونے لگی تو بازار اور گلیاں تیزی سے خالی ہونے لگ گئیں۔ ہر شخص اپنے اپنے گھروں کو بھاگنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ اب سانپوں کے شہزادے کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں باغ میں چھپ جاتا ہوں، تم انگوٹھی پہن کر محل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ شہزادہ فیروز نے وزیر زادے بیدار بخت سے مخاطب ہو کر کہا، اور وزیر زادے نے سر ہلا دیا۔ پھر شہزادہ اپنے گھوڑے سمیت اس خالی باغ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ وزیر زادے نے بھی اپنا گھوڑا وہیں درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ انہوں نے یہی منصوبہ بنایا تھا کہ شہزادہ سانپوں کے شہزادے کو مہیش بوٹی کے زہر والا تیر مارتے ہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس اس باغ میں آ جائے گا، اور وزیر زادہ بھی منکا لے کر واپس اس باغ میں پہنچے گا، اور پھر وہ دونوں یہیں سے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکل جائیں گے۔ وزیر زادے کی اپنی تلوار چونکہ اس چٹان کی وجہ سے ضائع ہو گئی تھی، اس لیے اس نے حفاظت کے خیال سے شہزادے کی تلوار لے کر اپنی کمر سے باندھی، اور پھر جیب سے انگوٹھی نکال کر اس نے انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی پہنتے ہی وہ شہزادے کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ خدا حافظ شہزادہ حضور، وزیر زادے کی آواز باغ کے دروازے کے قریب سے سنائی دی، اور شہزادے نے بھی اونچی آواز میں اسے خدا حافظ کہا، اور پھر شہزادہ گھوڑے سمیت باغ کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ محل کا پچھلا جھروکا اسے یہاں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے جیب سے بزرگ کا دیا ہوا سبز رنگ کا کپڑا نکالا اور اسے ہاتھ میں رکھ کر اس نے کمان اتاری اور ترکش سے وہ تیر نکالا جس کی نوک مہیش بوٹی کے زہر میں بھجی ہوئی تھی، اور پھر تیر کو کمان میں جوڑ کر وہ جھروکے کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی جھروکا خالی پڑا ہوا تھا، ناگرانی ابھی وہاں نہ پہنچی تھی۔ شہزادہ فیروز انتظار میں کھڑا رہا اور جھروکے کی طرف دیکھتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بدصورت سی عورت جس نے گلے میں قیمتی موتیوں کا ہار پہنے ہوئے ہے اس جھروکے میں آ کر بیٹھ گئی۔ دوسرے جھروکوں میں بھی اب عورتیں نظر آنے لگی تھیں۔ شہزادہ تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ناگرانی کے گلے میں ایک خوفناک سا سانپ لٹکا ہوا نظر آنے لگا۔ اس سانپ کو دیکھتے ہی شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ سانپوں کے شہزادے کا دوست بھوشر ناگ ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی بھی لمحے سانپوں کا شہزادہ وہاں پہنچنے والا ہے۔ شہزادے فیروز نے اللہ کا نام لے کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور باغ کے دروازے سے نکل کر محل کے اسی جھروکے کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر جیسے ہی وہ جھروکے کے قریب پہنچا، اس نے محل کی دیوار کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت سانپ کو دیکھا۔ اس نے جلدی سے کمان کو سیدھا کیا اور تیر کو کھینچا۔ دوسرے لمحے سائیں کی تیز آواز سے وہ خوبصورت سا سانپ جو یقیناً سانپوں کا شہزادہ تھا فضا میں بلند ہوا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ پلک جھپکنے میں وہ کافی اونچائی پر پہنچ گیا۔ شہزادے نے انتہائی تیزی سے تیر کو کھینچا اور پھر اللہ کا نام لے کر اس نے اندازہ لگا کر جب تک تیر اس جھروکے تک پہنچے گا سانپوں کا شہزادہ بھی وہاں تک پہنچ جائے گا، اور اب ساری بات اس اندازے پر ہی منحصر تھی۔ اس نے تیر چلا دیا، سائیں کی تیز آواز تیر کمان سے نکلی، اور پھر دوسرے لمحے شہزادے نے خوشی سے زوردار نعرہ مارا کیونکہ اس کا نشانہ بالکل سچا ثابت ہوا تھا۔ تیر ٹھیک سانپوں کے شہزادے کی گردن میں گھس گیا تھا اور سانپوں کا شہزادہ پھڑکتا ہوا تیر سمیت الٹ کر واپس گرا۔ اسی لمحے جھروکے سے چیخوں کی آوازیں نکلیں اور شہزادے نے دیکھا کہ بھوشر ناگ نے غصے میں آ کر سانپوں کی شہزادی کو کاٹ لیا تھا اور وہ چیختی ہوئی زمین پر گر گئی تھی۔
اس کی کنیزوں نے بھی شور مچا دیا تھا۔ سانپوں کا شہزادہ جیسے ہی نیچے گرا اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب شہزادہ فیروز نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تیزی سے گھوڑا موڑ کر واپس باغ میں آ گیا۔ اب اسے بڑی بے چینی سے بیدار بخت کا انتظار تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھاگتے ہوئے قدموں کی باغ میں آواز سنائی دی، مبارک ہو شہزادے، حضور میں نے ناگ رانی کا منکا حاصل کر لیا ہے۔ وزیر زادے بیدار بخت کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے وہ نظر آنے لگا۔ اس نے انگوٹھی اتار دی تھی۔ کہاں ہے وہ منکا؟ شہزادے نے بے چین لہجے میں پوچھا اور وزیر زادے نے دوسرے ہاتھ کی مٹھی شہزادے کے سامنے کھول دی۔ اس مٹھی میں ایک سنہرے رنگ کا خوبصورت سا منکا موجود تھا۔ شہزادے نے جلدی سے وہ منکا اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور پھر زور سے اسے مٹھی میں رکھ کر دبایا تو منکے میں سے خون کے 2 قطرے نکل کر گھوڑے کی زین پر پڑے۔ دوسرے ہی لمحے لوہے کی زین خالص سونے کی بن گئی اور وہ یہ دیکھتے ہی شہزادے فیروز نے خوشی سے نعرہ مارا، اب یہاں سے نکل چلیں شہزادہ حضور، کیونکہ ناگ رانی کے مرتے ہی پورے محل میں بھگدڑ مچ گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ جو اپنے آپ کو اس کا باپ سمجھتا ہے ہمیں پکڑوا لے، بیدار بخت نے کہا اور شہزادے نے سر ہلاتے ہوئے منکے کو اپنی جیب میں حفاظت سے رکھا۔ بیدار بخت نے گھوڑے کو درخت سے کھولا اور پھر اچھل کر اس پر سوار ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے باغ سے باہر آئے اور شہر کے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ شہر والے اب گھروں سے نکل نکل کر شاہی محل کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے۔ شاید انہیں بھی ناگ رانی کی موت کا علم ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ سب افراتفری میں تھے اس لیے ان دونوں کو کسی نے نہ روکا اور وہ تھوڑی دیر بعد شہر کی حدود سے باہر آ گئے۔ اب چونکہ وہ کامیاب واپس آ رہے تھے اس لیے انہوں نے سفر زیادہ تیزی سے کیا اور پھر 1 ماہ کی بجائے وہ 20 روز ہی بعد ملک روم میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں شہزادی زری رہتی تھی، اور انہوں نے وہاں پہنچتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ روم کے بادشاہ سلیمان کی لگائی ہوئی شرط پوری کر کے آئے ہیں اور وہ ناگ رانی کا منکا لے کر آئے ہیں۔ ان کا اعلان سنتے ہی پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ سب شہزادہ فیروز کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور یہ بات روم والوں کے لیے زیادہ خوشی کی تھی کہ یہ کامیابی ہمسایہ ملک کے شہزادے نے حاصل کی ہے۔ جب بادشاہ کو اس اعلان کی خبر ملی تو اس نے فوراً دربار عام لگانے کا حکم دے دیا اور شہزادہ فیروز اور بیدار بخت کو اس دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ اس دربار میں شہزادی زری بھی پہنچ گئی، کیونکہ اسے بھی شہزادے فیروز کی کامیابی کی اطلاع مل گئی تھی، اور وہ چونکہ خود بھی شہزادے فیروز کو پسند کرتی تھی اس لیے خوشی سے اس کا چہرہ بھی دمک رہا تھا۔ دربار عام میں شہزادہ فیروز نے بادشاہ کو شاہی سلام کرنے کے بعد بڑے ادب سے ناگ رانی کا منکا جیب سے نکال کر پیش کیا۔ اسے پرکھا جائے کہ کیا واقعی یہ ناگ رانی کا منکا ہے، بادشاہ نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، اور وزیر اعظم نے سر ہلاتے ہوئے شہزادہ فیروز کے ہاتھ سے وہ منکا لیا اور پھر اپنی تلوار نکال کر اس نے زمین پر رکھی اور منکے کو مٹھی میں رکھ کر زور سے دبایا۔ دوسرے لمحے منکے سے خون کے چند قطرے نکل کر اس تلوار پر پڑے اور پھر پورا دربار خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا، کیونکہ جیسے ہی قطرے تلوار پر پڑے تھے تلوار سونے کی ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے خوشی سے اٹھ کر شہزادے کو گلے سے لگایا۔ وہ شہزادہ فیروز کے بہادرانہ کارنامے پر بے حد خوش تھا، اور ساتھ ہی اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس کے ہمسایہ ملک کا شہزادہ اس شرط پر پورا اترا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادہ فیروز اور شہزادی زری کی شادی کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ پورے ملک میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ شہزادے نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے والد کو یہ خوشخبری سنائے اور پھر بارات لے کر آئے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ شہزادہ اور بیدار بخت اپنے ملک واپس پہنچے۔ ان کی کامیابی کی خبر وہاں ان سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ اس کے والد نے بھی اسے سینے سے لگایا اور پھر وہ اپنے بیٹے کی بڑی زبردست بارات لے کر ملک روم میں پہنچا۔ شہزادے نے بونے شہزادے کو بھی دل میں یاد کیا تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا، اور پھر
شہزادہ فیروز اور شہزادی زریں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں ملکوں میں اس قدر جشن منائے گئے کہ مہینوں تک جشن ہی ختم نہ ہوئے، اور اس شادی سے دونوں ملک ایک ہو گئے اور شہزادہ فیروز دونوں ملکوں کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے بیدار بخت کو اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا اور اس طرح ہنسی خوشی ان سب کی زندگیاں گزرنے لگیں۔